औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बढ़ाई और फ़ख्र नहीं करते और ना ही फसाद की चाहत रखते हैं। परहेज़गारों के लिए नहायत ही उम्दा अंजाम है। जो शख्स नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, जो बुराई लेकर आएगा उसे ऐसे बदअमालियों करने की वजह से उन्हीं जैसे अमाल का बदला दिया जाएगा जो अमाल वो करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट हिबात तमलीक के हवाले से जो टेक्निकलिटीज़ हमें सूट्स में फेस करनी पड़ती हैं उनके बातें हो रही थी। तो बात यहाँ पे रुकी थी कि अगर कोई दस्तावेज यादाश्त गिफ्ट की लिखी गई है, यादाश्त ज़बानी है, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं है। इस हवाले से PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 171 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे रही है। और अदरवाइज अगर रिटन फॉर्म में है, दस्तावेज बनी है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो इसको 17 सेक्शन जो है वो उसको मैंडेटरी कर देता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2019 CLC पेज 309 में भी हमें मिलती है। और अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी एक जायज़ वारिस को तमलीक कर देता है तो दूसरे वारसान जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में उस तमलीक को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2007 MLD पेज 75 में की गई थी। और अगर कोई तमलीक या हिबा ज़बानी है तो ज़बानी उस दावे में साबित करने के लिए आपको वक़्त, मकाम और तारीख जो भी है वो साबित करना होगा ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन के पर्सपेक्टिव में, अदरवाइज आपका दावा डिग्री नहीं होगा। इस बात को वाज़ेह किया गया 2016 YLR पेज 423 में और 2018 SCMR पेज 139 में। और अगर कोई तमलीक या हिबा मर्जुल मौत की हालत में हो गया है या अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो ऐसा दावा जो है वो रिवोकेशन में फाल करना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए। इस बात के ऊपर 2016 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 919 है। याद रखिएगा कि कभी भी डेक्लेरेटरी सूट जब किया जाता है किसी गिफ्ट को साबित करने के लिए तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर है जिसके हक में वो गिफ्ट किया गया है, वो तमलीक की गई है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 177 और 2007 YLR पेज 1454 में की गई थी। उसके बाद अगर कोई फरीक उस गिफ्ट को चैलेंज करता है, कैंसिलेशन में जाता है, रिवोकेशन में जा रहा है, तो जो फरीक उसको चैलेंज कर रहा है उस गिफ्ट को, तो देन उस सूट में बर्डन ऑफ प्रूफ उस चैलेंज करने वाले के ऊपर होगा कि वो साबित करेगा कि ये गिफ्ट जो है ये वैलिड गिफ्ट नहीं था। इस हवाले से NLR 2006 SCJ पेज 664 और 2008 YLR पेज 1454 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे रही है। जैसे भी है, अगर डेक्लेरेटरी सूट है, कैंसिलेशन है, कब्जे की वापसी का जो भी मामला है, याद रखिएगा कि गिफ्ट का जहां पे मामला आना है वहां पे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ गिफ्ट हैं ना, उनके ऊपर बात होगी। उस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ दैट जो गिफ्ट है, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, उसके बियॉन्ड इस ये सूट जो है वो कैसे जाएगा, उनको बुनियादी हैसियत हासिल है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2019 में अभी PLD 2019 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है पेज 22 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया है।
اور یہ جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد جو بینچ ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور NLR 2011 CLJ پیج 345 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تملیغ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب گفٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ آخری عدالت عظمیٰ نے دے دیا نا، پھر اس کے بعد اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ NLR 2007 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 324 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے بعد جو انتقال ہوا ہے گفٹ کا، وہ جلسہ عام کے اندر تصدیق ہوا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس اپنی زندگی میں جو گفٹ کرنے والا تھا اس نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے، گفٹ ہو گیا ہے، جلسہ عام میں اس کی تصدیق ہوئی ہے، اور دین وہ چیلنج نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن NLR 2006 SCJ پیج 664 میں آپ کو ملے گی، کیونکہ جب ایک بندہ ڈونر ہے، تملیغ دہندہ ہے، اپنی زندگی میں 18-20 سال زندہ رہا ہے اس تملیغ کرنے کے بعد، گفٹ کرنے کے بعد، تو وہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی گفٹ کو ریووک نہیں کیا، کینسل نہیں کیا، تو بعد میں دوسرے وارثان یا دوسرے لوگ اٹھ کے اس کو کیسے چیلنج کر سکیں گے؟ اس بات کے اوپر PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 اور 2007 SCJ پیج 460 میں واضح کیا گیا تھا۔ ایک بات بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ڈونر اور ڈونی گفٹ پراپرٹی کے اندر اکٹھے رہتے ہیں تو دین پھر ڈلیوری آف پوزیشن اسپیسیفکلی تو نہیں جائے گی، آفر ایکسیپٹنس ہی ثابت ہوگا، ادروائز آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 SCJ پیج 407 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کسی ڈونر کو گفٹ کرنے سے یا کسی جائز وارث کے حق میں تملیغ کرنے کا جو اختیار ہے اس کو اس بنا کے اوپر آپ رد نہیں کر سکتے اس کی اپنی زندگی میں کہ اس سے جو اس کے وارثان ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، اس کی چیز ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے PLJ 2012 پشاور ہائی کورٹ پیج 33 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ڈلیوری آف پوزیشن ثابت نہیں ہوتی ہے گفٹ کے اندر یا تملیغ کے اندر تو پھر وہ گفٹ جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اور ریووکیشن کا کیس کافی حد تک آپ میدان مار جائیں گے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2008 YLR پیج 2215 میں ہمیں ملتی ہے۔ اگر ایک والد اپنے چھوٹے بچے کو یا خاوند اپنی بیوی کے حق میں کوئی تملیغ کرتا ہے، گفٹ کر رہا ہے، تو قبضہ ڈلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے، رجسٹریشن بھی لازمی نہیں ہے اگر بیوی کے حق میں کیا جاتا ہے۔ تو ابھی 2019 میں بھی اس کے اوپر آپ کو بہت سی ججمنٹس مل جائیں گی، البتہ یہ بیس کر رہی ہیں 2006 SCJ پیج 664 اور 2006 YLR پیج 2681 اور PLD 1991 لاہور ہائی کورٹ پیج 1399 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک تملیغ کا معاملہ ہے تو بھئی دوسرے وارثان کی موجودگی میں بھی کسی ایک وارث کے حق میں تملیغ کی جا سکتی ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد پردہ نشین لیڈی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی تملیغ کروائی گئی ہے کسی بیٹے بیٹی کے حق میں اور تملیغ اس کو سمجھائی نہیں گئی، اس کو پڑھ کر سنائی نہیں گئی، نہ ہی کوئی اس کی طرف سے کوئی اس کا عزیز و اقارب وہاں پہ موجود تھا جو اس کو سمجھاتا کہ اصل معاملہ ہے کیا، نا آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ثابت ہوتی ہے، تو دین ایسی گفٹ یا تملیغ جو ہے وہ ناجائز تصور کی جائے گی، کیونکہ اس میں انگریڈینٹس جو ہیں آفر اس وقت یا ایکسیپٹنس اس وقت جب بندے کو سمجھ ہوگی تو نہیں ہوگا، نا ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2015 SCMR پیج 1704
اور 2016 SCMR پیج 1225، 2000 PSC پیج 1812 میں، اور 2004 CLC پیج 1، 2000 CLC پیج 399، اور 2008 اپیل کیسز پیج ہے 625، اور 2005 SCJ پیج 75، اور 2019 YLR پیج 86 میں اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ اپنے سگے بھائی کو ہبہ کر رہا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو وہ محروم کر رہا ہے، دین کیونکہ وہ ایسی تملیغ جو کہ وارثان کو محروم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اور مرض الموت کی حالت میں کی جا رہی ہے، یا انڈیو انفلوئنس کے تحت کی جا رہی ہے، یا بلیک میل کر کے کی جا رہی ہے، آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ان دا ریئل سینس وہ نہیں ہے، تو دین ایسی جو گفٹ ہے وہ ریووکیشن میں جائے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 MLD پیج 50 میں ہمیں ملتی ہے، اور NLR 2011 UC پیج 154 بھی اس بات کے اوپر بھی انٹرپریٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی ججمنٹ بھی سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات کسی اجنبی کے حق میں جو کیا جانے والا گفٹ ہے وہ کس طرح سے ریووک ہوگا، اس میں کس طرح سے انگریڈینٹس ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے 2008 CLC پیج 1454 میں ہمیں انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے۔ اور البتہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے تملیغ کا سہارا لینا اور وارثان کو دانستہ طور پر وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ معاملہ کرنا جو ہے، یہ ریووکیشن کے معاملے میں اس کو پریویل کرنا چاہیے اور ریووکیشن ہونی چاہیے ایسے معاملات کی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے 2018 SCMR پیج 30 اور 2016 SCMR پیج 986 اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 15 اور 2006 YLR پیج 1835 میں اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد بیوی کے حق میں یا حق مہر کے عوض اگر کوئی گفٹ کیا گیا ہے تو پھر بھیا اس کی رجسٹریشن جو ہے، رجسٹری کی، ہبے نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1989 SCMR پیج 1871 میں اور PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 1399 میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا عجیب سا کیس سامنے آتا ہے کہ وارثان جو ہیں کیا وہ اس کی زندگی میں، جو ڈونر ہے اس کی زندگی میں اس کی جانے والی جو تملیغ ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بھائی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی ہوش و حواس میں، اپنے زندگی میں وہ اگر چاہے تو اپنی زندگی کی، اپنی پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2019 YLR پیج 121 اور 2007 MLD پیج 75 میں بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے بھائی ایز اے ڈیفنس آپ کو ریووکیشن کے معاملے میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گفٹ ہے ہبہ یا تملیغ کی صورت میں تو اس کے اگر بیسک انگریڈینٹس آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن پورے نہیں کیے گئے ہیں یا اس کو ثابت نہیں کیا گیا ہے تو پھر آپ کے حق میں وہ بات جائے گی، بطور ڈیفینڈنٹ آپ کے فیور میں جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بیسک لاہور ہائی کورٹ کی ایک بڑی پرانی ججمنٹ ہے PLD 1952 لاہور ہائی کورٹ پیج 545 سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور آج تک 2019 کے اندر ابھی YLR پیج 121 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ اچھا ڈیفنس ہے کہ اگر کوئی تملیغ یا ہبہ جو ہے وہ شرعی وارثان کو جائیداد سے محروم کر رہا ہے، تو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے جو بھی تملیغ یا ہبہ مرض الموت کی حالت میں کیا گیا ہے یا انڈیو انفلوئنس میں کیا گیا ہے تو وہ ریووک جو ہے
वो हो सकता है। इस हवाले से 1989 SCMR पेज 1390 और 1991 MLD पेज 2707 में हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है। अगर हिबा के तमाम इंग्रेडिएंट्स फ्रॉड पर मबनी हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत गिफ्ट किया गया है, तो फिर वो रिवोक होना चाहिए। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1999 YLR पेज 2575 में हमें मिल जाती है। और अगर गिफ्ट के वक्त डिलीवरी ऑफ पोजेशन साबित नहीं होती, कब्जा साबित नहीं होता दिया जाना, तो फिर भी एक मामला आ जाता है कि वो साबित ही नहीं होगा, कि गिफ्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1980 SCJ पेज 254 में और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 189 में हमें मिलती है। कोई भी तमलीक जो गैर कानूनी तरीक़ाकार को अडॉप्ट करते हुए, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस को अडॉप्ट करते हुए की जाती है, वो बातिल होती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन के हवाले से 2002 SCMR पेज 1938 में आपको मिलेगी। उसके बाद बाज़ औक़ात जो तमलीक या हिबा है, वो अगर दौरान मर्जुल मौत लिखा गया है और वो बंदा अपने होशो हवास में नहीं था जिस वक्त ये तहरीर की गई है, तो फिर वो ऐसी तहरीर जो है या ऐसा गिफ्ट जो है वो डिलैपिडेटेड मशकूक हो जाएगा। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2014 SCMR पेज 1181 में भी हमें इसकी इंटरप्रिटेशन मिलती है। और बाज़ औक़ात जो तहरीर होती है वो अनरजिस्टर्ड होती है और वो बग़ैर गवाहान के होती है, और अगर वो पर्दानशीन लेडी की तरफ से थी, अनपढ़ औरत की तरफ से थी, ज़्यादा ज़ईफ़ बंदे की तरफ से थी, तो फिर भी ये आंसर तो आएगा। इस हवाले से 2016 SCMR पेज 1225 में हमें इंटरप्रिटेशन जो है हमें मिल जाती है। उसके बाद अगर ज़बानी गिफ्ट था, तो अगर उसका वक़्त, तारीख, मकाम, गवाहान और मजलिस का जिक्र नहीं किया गया है, तो फिर भैया आपको पता है कि ऐसी ओरल गिफ्ट जो है वो साबित कैसे होगी। इस हवाले से 2016 MLD पेज 1535 में आपको इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। उसके बाद जहां तक दावा बर बनाए हिबा कोर्ट फीस जो के ऊपर मामला है, तो 76A या 74C इस पे अप्लाई होती है। अगर दावा मलकियत बर बनाए हिबा यानी डेक्लरेटरी सूट किया गया है, तो 74A के तहत उसकी जो मालियत है उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी। ये बात की इंटरप्रिटेशन 1979 CLC पेज 867 और PLD 1978 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1252 में हमें मिल जाती है। और कोर्ट फीस एक्ट जो है इस हवाले से हमें गाइडलाइंस फ्राहम कर रहा है। और अगर कोई फरीक याद रखेगा कि कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट में गया है, चैलेंज कर रहा है, तो उसको गिफ्ट को मंसूख करवाना चाहता है, तो तमलीक नामा या गिफ्ट डीड जो है जो लिखी गई है उसमें जो मालियत दर्ज की गई है उस प्रॉपर्टी की, उसके मुताबिक कोर्ट फीस अदा करनी पड़ेगी। इस हवाले से 2000 MLD पेज 1611 और PLD 1969 ढाका हाई कोर्ट पेज 1023 और NLR 1984 सिविल डाइजेस्ट पेज 59 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिल जाती है हमें। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि अगर कोई शख्स किसी तमलीक के अंदर पार्टी नहीं है और वो तमलीक को चैलेंज करना चाहता है कि उसके ऊपर उसका अतलाक ना होता है, तो फिर 74C उसके ऊपर अप्लाई होगी और मदई की मर्जी पर कोर्ट फीस की अदायगी का इन्हसार होगा, क्योंकि वो उस तमलीक में पार्टी नहीं है और तमलीक को चैलेंज करना चाहता है, तो फिर 74C के मुताबिक कोर्ट फीस अप्लाई होगी। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1993 MLD पेज 1023 में और NLR 1994 CLC पेज 230 में हमें इसकी इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। उसके बाद अगर हिबे की मंसूही के अगर दावा मंसूही इंतकाल है, म्यूटेशन को मंसूख कैंसिलेशन करवा रहे हैं, तो 74C के तहत कोर्ट फीस लगेगी। और 74A जो है जिसमें जो दावा इस्तकरार हक आ जाता है उस पर 74C के मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी।
اگر تو وہ کینسلیشن ہے تو 74A کے تحت کورٹ فیس، اور اگر استقرار حق ہے تو پھر 74C کے تحت جتنی وہ مناسب سمجھے، جو بھی وہ اس کی مناسب مالیت بنتی ہے اس کے مطابق کورٹ فیس جو ہے وہ لگی جائے گی اس کے مطابق۔ اس کے حوالے سے آپ NLR 2001 سیول ڈائجسٹ پیج 222 میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا دعویٰ جس کے اندر تملیک کو یا گفٹ کو فراڈ کی بنا پر چیلنج کیا گیا ہے تو دین اس کے اوپر 74C، کیونکہ فراڈ کی بنا پہ آپ اس کو کینسل کروانے جا رہے ہیں، کینسلیشن آف ریووکیشن آف گفٹ میں گئے ہیں، تو پھر 74C کے تحت آپ اس پہ کورٹ فیس لگائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 74C کا اطلاق ہوتا ہے مدعی کی مرضی کے مطابق کورٹ فیس جو ہے وہ آئے گی، اور فراڈ جو الیج کرتا ہے اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن 1989 MLD پیج 32 میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ بات آج تک 2019 تک کی جو سائٹیشنز ہیں، مختلف جو پریسیڈنٹس ہیں، اس میں یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ جہاں تک کورٹ فیس کے ساتھ ساتھ کورٹ جورسڈکشن کا معاملہ ہے تو مالیت مقدمہ، کورٹ فیس اور اختیار سماعت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہوتی ہے، یعنی مالیت مقدمہ بغرض کورٹ فیس اور بغرض اختیار سماعت ایک ہی تصور ہوگی۔ اس حوالے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایک فیصلہ ہے جو آج تک 2019 تک یہی پرویل کر رہا ہے۔ PLD 1985 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 1 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور البتہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کورٹ فیس کا جہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے یا اختیار سماعت کورٹ کا معاملہ آ جاتا ہے تو دستاویز کے اندر جو مالیت دی گئی ہوتی ہے نا، ہبے نامے میں دی گئی ہے، اس کے مطابق کورٹ فیس لگے گی، مارکیٹ ویلیو کے مطابق نہیں لگتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 3 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک لمیٹیشن کا معاملہ ہے سوٹس اور کے حوالے سے، اگر ایسے مقدمات جو ہیں آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے اور گفٹ کرنے والے کی وفات کے 6 سال کے اندر یعنی جب کاز آف ایکشن اکرو ہو جاتی ہے تو 6 سال کے اندر دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بندے کو بھی اگر فوت ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں تو 6 سال کے اندر ہی دعویٰ ہوگا، اور آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس پہ پریویل کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی جانے والی جو گفٹ ہے یا اس کی جانے والی جو تملیک ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگا، اور 6 سال کی لمیٹیشن ہے ڈونر کی وفات کے 6 سال کے اندر۔ اس حوالے سے 1999 SCMR پیج 2226 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر فراڈ کی بنا پر آپ نے گفٹ یا تملیک کو چیلنج کرنے ہیں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جب آپ کو فراڈ کا پتہ چلا ہے کہ فراڈ سے تملیک ہوئی تھی، فراڈ کے ساتھ گفٹ ہبہ ہوا تھا، تو بھائی آپ جب پتہ چلا ہے تو آپ آ جائیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2000 CLC پیج 463 میں، اور بعض ایسی رولنگز بھی ہیں کہ جب آپ کو فراڈ کا پتہ چلا ہے تو ود ان 6 منتھ، یعنی لمیٹیشن وہ تب سے شروع ہوگی جب آپ کو فراڈ کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے PLD 1984 پشاور ہائی کورٹ پیج 86 جو ہے ہمیں گائیڈ لائن بھی فراہم کر دیتی ہے، اور 2019 تک جو ہے وہ ہمیں کافی، یعنی 1973 SCMR پیج 248 جو ہے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی لمیٹیشن کے حوالے سے، جو گفٹ کے ہبہ یا تملیک کی جو لمیٹیشن ہوتی ہے سوٹس کے اندر، یعنی اگر آپ اس تکرار حق میں آ رہے ہیں، واپسی قبضے پہ آ رہے ہیں، آپ چیلنج کر رہے ہیں اس تملیک یا گفٹ کو، تملیک یا ہبے کو، تو اس میں آرٹیکل 120 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپلائی ہو گیا۔
اور اس حوالے سے 1986 CLC پیج 320, PLD 1969 سپریم کورٹ پیج 453, PLD 1971 سپریم کورٹ پیج 376 اور PLD 1975 سپریم کورٹ پیج 311 ہمیں گائیڈ لائن دے دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ کاز آف ایکشن اکرو ہونے کے 12-13 سال کے بعد دائر کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے تملیغ کو، تو پھر وہ ٹائم بار ہے، یعنی ود ان 6 ایئرس جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جب کاز آف ایکشن اکرو ہوا ہے تو 6 سال میں آپ نے آ جانا ہے۔ اس حوالے سے NLR 1980 SC کے پیج 328 ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اگر کوشورر ہیں کسی پراپرٹی میں اور پراپرٹی آپ کے جد امجد نے گفٹ کر دی تھی یا تملیغ کر دی تھی، تو بطور اس پراپرٹی کے حصہ دار آپ اس ہبے کو یا تملیغ کو چیلنج کرنے میں آ گئے ہیں تو ہر وقت کر سکتے، اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ پریویل کرتی ہے، جو آج تک 2019 تک میں بھی یہی چل رہی ہے اور یہ ریوزٹ ہو رہی ہے مختلف مقدمات میں، اس کو دیکھیے گا۔ 1986 CLC پیج 320 جو ہے ایسی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں اگر ہم لمیٹیشن پہ بات کریں، لمیٹیشن آپ کو تو پتہ ہے جی، میں تو ایک نالائق وکیل ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن از دا مکس کوسچن آف فیکٹ اینڈ لا۔ اور 1973 SCMR پیج 248 جو ہے وہ ہمیں مکمل انسائکلوپیڈیا کی طرح میں گائیڈ لائن دے دیتا ہے لمیٹیشن، آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے گفٹ کے کیسز کے اوپر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر مناسب سمجھے تو اپنے نالج کو ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کو، میرے جیسے لوگوں کو سرچ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو پھر سبسکرائب کیجیے گا، نہ کیجیے گا سبسکرائب مجھے، اور ٹائم ویسٹ کرنے کا میں معذرت خواہ بھی ہوں گا، اور آپ مجھے انفرینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر فیس بک پہ ہیں، اور اگر یوٹیوب پہ تو سبسکرائب کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔